हेलो फ्रेंड्स, सुनी कहानी। नायाब ने अपनी माँ के आंसू पोंछे और नदामत से जवाब दिया, अम्मी, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। बस आप मेरे साथ हों तो मैं हर तूफान का सामना कर सकती हूँ। माँ की आंखों में उम्मीद की किरण नजर आने लगी, मगर नायाब का दिल अब भी बेचैन था। उसके जहन में यह सवाल गर्दिश कर रहा था कि आज उसके बाबा उनकी सख्त नजरें और इज्जत की मजबूत दीवारों के बीच पनपती उनकी अना नायाब को खौफजदा कर रही थी। वो जानती थी कि उनके लिए इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं, और उसके दिल में एक खौफ ने जन्म लिया कि बाबा उसकी बात समझेंगे भी या नहीं। कुछ ही देर बाद कमरे के दरवाजे पर जलाल साहब की गरजती आवाज़ गूंजी, नायाब, बाहर आओ अभी। उनकी ये दहाड़ सुनकर माँ बेटी के चेहरे का रंग उड़ गया। नायाब की माँ ने दिल थाम लिया और नायाब की तरफ तशवीश भरी नज़रों से देखा। नायाब ने घबराते हुए बाहर कदम बढ़ाया। उसका दिल किसी अनजाने खौफ से धड़क रहा था। सामने जलाल साहब खड़े थे। उनके चेहरे पर शदीद गुस्सा था और आंखों में नायाब के लिए शिकवे का तूफान। निकल जाओ अभी और इसी वक्त, जलाल साहब ने इतनी बुलंद आवाज़ में कहा कि पूरा घर लरज़ गया। उनकी आवाज़ की कुरखतगी और गुस्से में नायाब को बेहद खौफजदा कर दिया। उसने एक लम्हे के लिए नजरें झुका ली और कुछ बोलने की हिम्मत न कर पाई। नायाब की माँ ने लरजते हुए आगे बढ़कर हाथ जोड़े, जलाल साहब, प्लीज़ ऐसे तो ना करें। जवान बेटी है, कहाँ जाएगी, कुछ तो सोचें। जलाल साहब ने गुस्से से चिंगारते हुए कहा, जब मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही थीं तब उसने कुछ सोचा था? मैंने उसे आज़ादी दी, तालीम हासिल करने दी, उस पर भरोसा किया, मगर बदले में उसने मुझे यह दिन दिखाया। उनकी आंखों में बेबसी, गुस्सा और दुख की आमेज़िश थी। जलाल साहब ने अपनी सख्त बेलचक नज़रों से नायाब की तरफ देखा, जैसे उसके वजूद को अपने दिल से उखाड़ फेंकने का इरादा कर लिया हो। गुस्से से लबरेज और दिलेरी से पूर्ण उनकी आवाज़ में कड़वाहट और फैसलाकुन लहजा था। और हाँ, अपनी बहन को फ़ोन करो, कहो कि आकर ले जाएं अपनी अमानत। उन्हें तो इसकी शादी की फिक्र थी ना, तो अब वही उसके मुस्तकबिल का फैसला करें। उनके अल्फाज में न सिर्फ गुस्सा बल्कि नायाब के लिए एक अजनबियत का इजहार था, जैसे वो उनके दिल से हमेशा के लिए निकल चुकी हो। नायाब की माँ का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस दिया हो। बस वो घबराकर जलाल साहब की तरफ देखने लगी, शायद एक आखिरी उम्मीद के साथ कि शायद उनके दिल में थोड़ी सी नरमी पैदा हो जाए, मगर उनकी सख्त नज़रें नायाब पर जमी रहीं, जैसे उन्हें उसकी किसी वजाहत की भी ज़रूरत नहीं। नायाब की माँ ने बेबसी से एक बार नायाब की तरफ देखा, जो गुमसुम खड़ी थी, आंखों में बेबसी और दर्द की एक गहरी लहर। यह लम्हा उसके लिए बहुत कठिन था, मगर जलाल साहब के सामने कुछ कहने की हिम्मत उनमें न थी। उन्होंने अपने लरजते हाथों से फ़ोन उठाया और नायाब की फूफो का नंबर डायल किया। उनके दिल में एक हुक सी उठ रही थी, मगर आंखों में बेबसी और ज़ब्त की एक चादर थी। जब फ़ोन मिला तो उन्होंने बमुश्किल अपनी आवाज़ को काबू में रखते हुए अपनी बहन को बताया, आप आ जाएं। जलाल साहब चाहते हैं कि नायाब को अपने साथ ले जाएं। उनकी आवाज़ में दुख और बेबसी की गहराई साफ आया थी। दूसरी तरफ से कोई बात हो रही थी, मगर नायाब की माँ के आंसू
آنکھوں کے کناروں پر جھلملا رہے تھے۔ انہوں نے دھیمی آواز میں بس اتنا کہا، جی یہ جلال صاحب کا حکم ہے۔ انہوں نے فون بند کیا اور ہاتھ سے آنسو پوچھے، جیسے وہ اپنی تکلیف کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ نایاب کی آنکھوں کے سامنے اس کا مستقبل ایک بھاری بوجھ بن کر چھا گیا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس کے بابا نے واقعی اس کی زندگی کے بارے میں اتنا سخت فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ خاموشی سے کمرے میں کھڑی رہیں، جیسے زمین نے ان کے قدموں میں جڑیں پکڑ لی ہوں۔ نایاب کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا۔ اس کے دل میں یہ باتیں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھیں کہ اسے اپنی ہی زندگی سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ اس کا وجود ایک لاوارث کی مانند محسوس ہو رہا تھا، جسے اس کے اپنے ہی والد نے رد کر دیا ہو۔ نایاب کی ماں اس کی طرف آئیں اور اسے سینے سے لگاتے ہوئے سسک اٹھی، بیٹی تم نے ہمیں ایسے دن دکھائے کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تم ہمارے مان اور بھروسے کا سہارا تھی، پر جانے کیسے یہ سب ہو گیا۔ نایاب کا دل دھڑک رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے اپنی ماں سے کہا، امی میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مجھے بس بابا سے ایک موقع چاہیے کہ میں انہیں سب سمجھا سکوں، پر وہ میری ایک نہیں سننا چاہتے۔ اس کے لہجے میں بے بسی اور معصومیت کی ایک جھلک تھی۔ نایاب کی ماں نے آہستہ سے اس کا چہرہ پکڑا اور اسے دلاسا دیا، بیٹا تمہارے بابا بس غصے میں ہیں، وقت گزرے گا تو شاید انہیں تمہاری بات سمجھ میں آ جائے گی، تب تک ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ نایاب نے ہمت کرتے ہوئے دل میں ایک عزم کیا کہ وہ اپنی محنت اور خودداری سے اپنے والد کی نظروں میں اپنی کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ بحال کرے گی۔ آج اس نے محسوس کیا کہ اس سفر میں اسے تنہا ہی اپنی راہوں کو ہموار کرنا ہوگا۔ اس نے سوچا کہ چاہے یہ وقت کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو ثابت کرے گی اور اپنے والد کا سر فخر سے بلند کرے گی۔ نایاب کی ماں نے التجا کرتے ہوئے کہا، ایک بار پھر جلال صاحب غلط فہمی ہو سکتی ہے، نایاب نے جان بوجھ کر ایسا کچھ نہیں کیا، وہ آپ کی عزت کا مان ہے، آپ کا خون ہے، ایک موقع تو دے اسے اپنی بات سمجھانے کا۔ نایاب نے اپنی ہمت جمع کی اور بولنے کی کوشش کی، بابا میں نے کچھ غلط نہیں کیا، قسم سے حالات میرے کنٹرول میں نہیں تھے، میں جانتی ہوں کہ آپ کو دکھ ہوا ہے، مگر میری بات بھی سن لیں۔ جلال صاحب نے اسے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہاری کوئی بات سننا نہیں چاہتا، تم نے اپنی حرکتوں سے میرا سر جھکا دیا، اب تمہارے پاس یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں، تمہارے لیے میرا دل پتھر ہو گیا ہے، سمجھی۔ نایاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے بابا اس کی بات کو سمجھیں، مگر وہ اتنے شدید غصے میں تھے کہ سننے کو تیار نہیں تھے۔ نایاب کی ماں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، جلال صاحب ہم سب انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اسے موقع دیں کہ وہ آپ کی نظر میں اپنی عزت بحال کر سکے، پلیز اسے اپنی بیٹی سمجھ کر معاف کر دیں۔ وہ تو ایسے کہہ رہی تھی، دکھ میں انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، وہ ایسے کہہ رہی تھیں جیسے کہ نایاب جلال صاحب کی بیٹی ہی نہ ہو۔ جلال صاحب نے بے رحمی سے جواب دیا، میں نے اپنی بیٹی کو سر اٹھا کر جینے کی تربیت دی تھی اور اس نے میری ہی عزت کو داغدار کر دیا، اب میرے لیے یہ میری بیٹی نہیں،
یہ کہتے ہوئے انہوں نے نایاب کی طرف سے منہ موڑ لیا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ نایاب کی ماں نے نایاب کو گلے لگا لیا اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ جلال صاحب کا دل نرم ہو اور نایاب کو معاف کر سکیں۔ نایاب کے دل میں اس لمحے شدت سے یہ احساس پیدا ہوا کہ معاشرتی روایات اور عزت کی جھوٹی دیواریں کیسے کسی کی زندگی برباد کر سکتی ہیں۔ جلال صاحب نے اپنی نظریں سختی سے نایاب پر جمائے ہوئے تھے۔ جلال صاحب اپنی نظریں سختی سے نایاب پر جمائے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر غصہ اور دکھ دونوں کے آثار نمایاں تھے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کی طرف رخ کر کے کہا، اس کا معاملہ سنبھالیں، اور ویسے بھی وہ اس کی شادی کروانا چاہتے تھے جلدی سے جلدی۔ بیٹیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے۔ جلال صاحب کے غصے کی وجہ سے اس کی شادی جلد ہو گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ دونوں کزن ہیں۔ نایاب بچپن میں ہی ارسلان سے منسوب تھی جو دونوں ہی بھول چکے تھے۔ تو فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، اور چلتے چلتے میں اپنی ناولز کی طرف سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کہانی محض تفریح اور اصلاحی مقصد کے لیے ہے، جس کا مقصد کسی فرد، خاندان یا طبقے کی دل آزاری کرنا نہیں ہے۔ کہانی کے کردار اور واقعات فرضی ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی کو کسی قسم کی مماثلت محسوس ہو تو اسے محض ایک اتفاق سمجھا جائے۔ تو فرینڈز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ پیاری سی ناول پسند آ رہی ہوگی اور یہ ناولز کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور فرینڈز آپ نے بنا اسکپ کیے ہوئے اسے سنا ہوگا۔ تو فرینڈز، اگر اچھی لگی تو پلیز جلد سے جلد آپ کمنٹس باکس میں جائیں اور پیاری پیاری کمنٹس کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ اور بھی لوگ مجھ سے جڑ سکیں۔ اور فرینڈز، اگر آپ میرے لیے نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے۔ اور فرینڈز، میں آپ کو بتا دوں کہ میری 3 بجے ڈیلی لائیو ہوتی ہے، آپ وہاں بھی آ کر مجھ سے اس اسٹوری کے بارے میں کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو تھینکس فار واچنگ، پھر ملتی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔